बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, दफातर खुल चुके हैं, अदालतें खुल चुकी हैं और सरकारी काम शुरू हो चुके हैं। और सबसे अहम जो काम है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वो इलेक्शन कमीशन जो खुद को एक अपने आप के अंदर अदालत समझता है और कोई भी फैसला कर देता है, जो अदालती फैसले होते हैं उस किस्म के फैसले कोई भी कर देता है, जिसको कई दफा हर सियासी पार्टी ने और हर शख्स ने जिनके खिलाफ फैसला हुआ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उसको दोबारा रिवर्स किया गया है। यह है इलेक्शन कमीशन, जिसको मुसल्लत किया गया बाजवा साहब की जानिब से पाकिस्तानी कौम के ऊपर। तो अब फिर बल्ले का निशान है 22 से 25 करोड़ अवाम, जिनका बुनियादी हक है और ख़ास करके एक सियासी पार्टी का बुनियादी हक है कि वो अपने साइन के ऊपर, अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े। तो ये जो छीना गया है, इसको आज जैसे ही अदालतें खुली हैं तो बैरिस्टर गौर की जानिब से, जो पाकिस्तान के इस टाइम निगरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निगरान यानी कि नामजद चेयरमैन है, उन्होंने इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब पेशावर हाई कोर्ट, वो पेशावर हाई कोर्ट जो पहले भी इलेक्शन कमीशन को कई ऑर्डर्स जारी कर चुका है कि आप अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें और जल्द फैसले करें। तो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब, उनकी अदालत में ये केस लगता है और क्या ये सिंगल बेंच इसके ऊपर फैसला करेगा या समाअत करेगा या डिवीजन बेंच होगा या कोई बेंच बनाया जाता है, ये देखना बाकी है। दरखास्त मुकर्रर कर दी गई है और साथ में ये इस्तदा की गई है कि इसको आज ही सुना जाए, आज ही इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किए जाएं इलेक्शन कमीशन को और बाकी तमाम को भी जो फ्रीक हैं। ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनके हकूक का ये मामला है। तो पाकिस्तान की बाकी जो पार्टीज हैं वो इस बात पे बड़ी खुश हैं कि पीटीआई से उनका साइन छीन लिया गया। अब पीटीआई और मजबूत होने की बजाय कमजोर हो जाएगी। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने छीना है, ये किसी अदालत ने नहीं छीना है। और अदालतें अभी फौरम मौजूद हैं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फौरम मौजूद है और इसके बाद अपील भी हो सकती है। तो ये बहुत अभी गहरा मामला है, लेकिन जो नजर आ रहा है बादियों नजर में, ये मामला सस्पेंड हो जाना है और बल्ले का निशान जो है वो रीटेन करने में कामयाब रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी बहुत टाइम पड़ा है, फरवरी बहुत दूर है और बीच में तकरीबन कोई 1.25 महीना पड़ा है। तो ये 1.25 महीने में बहुत सी चीजें बाहर सामने आएंगी। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल वाज़ेह एप्लीकेशन में लिख दिया है कि जिन लोगों की दरखास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान छीना है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कालदम कराए हैं, वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं है। उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खली वली करा दिया था बहुत पहले ही। 13 साल 14 साल से ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो उनको लॉन्च किया गया कि ये एक सियासी चाल चली जाए। ये इलेक्शन कमीशन की आखिरी सियासी चाल थी जो उसने चल दी। किसके कहने पे चली, क्यों चली, ये पूरा पाकिस्तान जानता है, क्योंकि पिछले 16 से 17 18 महीनों में पूरा पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटीज देख रहा है। लोग अवेयर हो चुके हैं और लोगों को हर शख्स और हर अदारे का बिल्कुल बखूबी 95% अंदाजा हो चुका है कि किस हिसाब में वो काम कर रहे हैं। क्या वो अपने आईनी दायरे के अंदर काम कर रहे हैं या किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल खुल के सामने आई है पाकिस्तानी कौम के सामने। अब एक धचका लगा है
اور وہ دھچکا کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں. مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کو الیکشن کمیشن نے دھچکا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ چلو دیتا ہی آ رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو اس ٹائم دھچکا دیا گیا ہے جب بڑا اہم مرحلہ شروع ہو چکا ہے، بڑا اہم راؤنڈ شروع ہو چکا ہے پاکستان میں الیکشن کا. اور ایک تو عہد چیمہ کے حوالے سے بڑا دھچکا دیا تھا، اس کا آج فیصلہ نمٹا دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. عہد چیمہ کو عہدے سے فارغ کرنے کے بعد آج نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ وہ ریموو کر دیے گئے ہیں، عہدے سے ہٹا دیے گئے. لیکن جو دوسرا بڑا دھچکا دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے آئی جی جو بہت سی سہولت کاری کر رہے تھے مسلم لیگ نون پیپل پارٹی کے لیے اور نگران حکومتوں کے لیے، اور ان کے آرڈر فالو کر رہے تھے آئین سے ہٹ کے، اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں ڈی سی جو ہیں اسلام آباد کے، ان دونوں کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا. اسلام آباد پولیس کے آئی جی اکبر صاحب جو ہیں، اکبر ناصر خان صاحب، ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. اب الیکشن کمیشن کو وزارت داخلہ نے اپیل کی ہے، تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ان دونوں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، آپ نئے پینل کا فیصلہ کریں، نیا پینل بٹھائیں. یہ آپ فارغ ہو چکے ہیں اور یہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے اوپر کوئی اپیل اب نہیں ہوگی. یہ دونوں شخص آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کام کرتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سہولت کاری انہوں نے کی ہے. جوڈیشل کمپلیکس ہو یا پھر عمران خان صاحب کو زمان پارک سے اریسٹ کرنا ہو، تو ان کی ٹیمیں ایسے تشکیل دی جاتی تھی کہ جیسے کہ پاکستان میں ابھینندن ہو. اچھا ابھینندن کی بات کروں تو ابھینندن کو بھی اتنے مطلب کہ دہشت گردانہ طریقے سے نہیں ٹریٹ کیا گیا جس طریقے سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ایک مقبول ترین پارٹی کے لیڈر کو، اور قومی دھارے میں وہ پارٹی ہے، اس کو ٹریٹ کیا گیا. اور سب سے اہم چیز کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے عمران خان کی شکل میں. کیسے بتاؤ؟ ورلڈ کپ پاکستان کو پہلی دفعہ اگر کسی نے جتوایا اور پاکستان کا نام روشن کیا تو عمران خان. پاکستان میں کینسر کے 3 بڑے پروجیکٹ عمران خان. پاکستان میں 2 بڑی یونیورسٹیاں جو انٹرنیشنل لیول کی عمران خان صاحب. پاکستان کی 4 سالہ ایسی تگڑی حکومت اور معیشت کی جی ڈی پی جو تھی وہ 6 پوائنٹ سے اوپر چلی گئی عمران خان. پاکستان کو جو سلیبس ہے بچوں کا، اس میں رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بکس لگوائیں عمران خان صاحب نے، اور بہت سے ایسے پروجیکٹ، صحت کارڈ، اس کے علاوہ روزگار، چھوٹے موٹے کسان کارڈ، یہ سارے عمران خان صاحب. احساس پروگرام بہت سے ہیں، گنتی کرواؤں گا تو بہت لمبا کام ہو جائے گا. ایسے شخص کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا. اور ایک ابھینندن جس نے دہشت گردی کی گھس کے اس کو چائے پلائی گئی، اس کے ساتھ محبتانہ سلوک کیا گیا اور اس کو پاکستان سے باہر باعزت طریقے سے اس کے گھر پہنچایا گیا. یہ چیزیں قوم دیکھتی ہے، اور قوم ابھی وہ بھٹو کے دور والی قوم نہیں جو سمجھتی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے. خیر، بڑا دھچکا نواز شریف صاحب کو اس ٹائم پہ جب الیکشن بالکل 1 مہینہ رہ گیا ہے، اور یہی وہ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے سہولت کاری کرنی تھی، اور اب ان کو بھی ہٹا دیا گیا اسلام آباد کے ایریے سے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اور کون سی تبدیلیاں آئیں گی. الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے اندر جو کاغذات نامزدگی لوگوں نے جمع کروائے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ 859 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی ملا کے نشستیں بنتی ہیں جن کے اوپر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں وہ ٹوٹل 2434 ہیں. پیپل پارٹی کی جانب سے جو جمع کروائے گئے ہیں وہ 1651 ہیں، اور پی ایم ایل این کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں وہ ٹوٹل 2134 ہیں. اب ایک اور پارٹی کا میں ذکر ضرور کروں گا کیونکہ وہ پاکستانی قوم کی بنائی ہوئی پارٹی نہیں ہے، وہ ایک بہت طاقتور
خلائی مخلوق کی جانب سے کریشن ہے، وہ ہے IPP، جس میں تمام الیکٹیبلز ہیں۔ IPP کو بنایا گیا ایک مضبوط ترین بڑی پارٹی کو توڑ کے، ایک مجبور کر کے ان کے لوگوں کو ایک دھارے میں لایا گیا اور وہ پارٹی بنی، اور صرف قومی اسمبلی کے پاس ان کی جو لوگ جنہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں، 18 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اب 272 کی رینج قومی اسمبلی سیٹیں اور 18 یہ حکومت کریں گے، یہ پاکستان میں کہاں سے استحکام لائیں گے؟ یہ جو علیم خان، جہانگیر ترین خان، یہ جنرل بات ہے کہ 272 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، جن میں سے 18 سیٹوں کے اوپر ان کو کینڈیڈیٹس ملے ہیں جو صرف کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ان میں سے بھی کون سے سارے جیت جانے ہیں؟ ایک سیٹ بڑی مشکل سے جیتیں گے یہ لوگ، اگر دھاندلی نہ ہوئی، صاف شفاف الیکشن ہوئے تو یہ تو اپنی سیٹ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب اپنی سیٹ نہیں بچا پائیں گے۔ تو یہ جو اتنا کچومر نکال کر، اتنی مطلب کہ بڑے بڑے ڈرامے کرنے کے بعد اور طاقتور نے پوری پھینٹی اور ڈنڈے لگانے کے بعد اور شیلنگ کرنے کے بعد ایک پارٹی جو توڑی، اس کا نتیجہ یہ نکلا جناب، IPP بنی اور IPP کے صرف 18 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ملک بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال شروع ہو چکی ہے، جس میں سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو تحریک انصاف کے حماد اظہر، خلیق الرحمان، زرتاج گل صاحبہ، شہریار افریدی، سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ عمران خان صاحب کے، جنید اکرم، عبدالاسلام افریدی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ باقی NA 56 اور 57 سے شیخ رشید اور ان کے بھائی راشد شفیق کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں، اور ان کی یہ جو امید ہے یہ بڑی اچھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب PTI ہمیں ووٹ ڈالے گی۔ بھائی کیوں ڈالے گی آپ کو PTI ووٹ؟ یہ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے آپ کو کہ آپ نے ایسا کیا کارنامہ کیا۔ پریس کانفرنس تو شیخ رشید صاحب آپ نے بھی کی ہے بڑی تکڑی، خیر اس میں آپ نے براہ راست کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن پریس کانفرنس آپ نے کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ جو PMLN کی بڑی زبردست خاتون ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ پیپل پارٹی کی ہنا کھر ربانی، ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ اور آج بڑے بڑے نام ہوں گے جس میں لطیف کھوسہ صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، یہ بڑے بڑے نام، مریم صاحبہ، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حلقہ 130 جو ہے NA، وہاں سے لاہور سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور ایک مانسیرا سے بھی کروائے ہوئے ہیں، جس کے مد مقابل اعظم سواتی صاحب ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ طاقتور لوگوں کو ایکسپوز کیا اور ان کے نام بھی میڈیا پر بتائے۔ تو خیر معاملہ تو اب عوامی عدالت میں آ چکا ہے، اور 8 فروری کو ایک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت لگنے جا رہی ہے، سپریم کورٹ سے بھی بڑی عدالت لگنے جا رہی ہے، اور وہ 25 کروڑ عوام کی عدالت لگنے جا رہی ہے، اور اس میں فیصلے ہوں گے، عوام کے فیصلے ہوں گے، اور عوام بتائے گی کہ کون ہمارا نمائندہ ہے اور کس نے ہمارے ساتھ ظلم، جبر، زیادتی، تشدد، ہمارے حق کھائے، ہمارے لوگوں کو مارا، اور ہمیں کس طریقے سے اذیت سے گزارا، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ہر طور پہ کس طریقے سے قوم کو پیسا ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ قوم کی عدالت لگنی ہے 8 فروری کو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔